बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और ख़बर यह है कि पंजाब और सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला सिर्फ 3 दिन की दूरी पर है। ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज अपनी सियासी तारीख की सबसे बड़ी रैली निकालते हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मियांवाली में सियासी सुनामी से खिताब करते हैं और भरपूर खिताब करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। देख रहे हैं हम कि सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ये कहते हैं कि सियासत और अक्ल उम्र की मोहताज नहीं होती। हारून साहब, इस पे आपका जी, चचा और बेटा और बेबी की सियासत भी हो रही है। कहो भाई, दोनों का एक जैसा ही हाल है। बिलावल तो खैर बिल्कुल ही बच्चा है, उसके बाप ने कहा वो बच्चा है, मैच्योर नहीं है। अच्छा, अब इमरान खान ने तो बाद में कहा, पहले तो उसके वालिद ने कहा कि जब मैच्योर हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा, तो वालिद साहब वैसे उसके बचपन से मैच्योर है। मुफाहमत की सियासत के चैंपियन, कारोबार सियासत को खूब समझते हैं, जोड़ तोड़ को, इसीलिए बैठे हुए मुल्क से बाहर उसको झोंक दिया। ऐसे ही है बस, इस पे क्या तबसरा करें। वो सिंध में तो मैंने आपसे अर्ज किया था, कोई इलेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप किसी अपोजिशन लीडर से मिलें सिंध में, बात करें, 10 कहानी वो आपको अपने इलाके की सुना देगा। थानेदारों ने क्या किया, तहसीलदारों ने क्या, पटवारियों ने क्या किया, डीएसपी ने क्या। 2-2.5 महीने से ज्यादा एवरेज पुलिस अफसर वहां ठहरता नहीं है। और बाद औक़ात 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे भी अजला हैं जहां एक पुलिस अफसर का स्टे जो है, एसएचओ का, एसएसपी का, डीएसपी का, 3-4 हफ्ते से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो उसमें क्या रैली निकालने की जरूरत है? मैनेज तो ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरा मरहला मुश्किल होगा। सांगड़ में तो इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, इसलिए कि बहुत उस वाक़े के बाद कशीदगी थी। कराची है असल में जहां पता चलेगा। देखिए, दही सिंध में जीत जाए तो वहां कोई काम किसी ने किया ही नहीं है। तहरीक इंसाफ ने भी आगाज किया है, नून लीग ने तय किया हुआ है कि जनरल इलेक्शन से पहले वहां नहीं जाएगी। अच्छा, उनको फ्री हैंड देंगे। कराची में अलबत्ता जो जमात इस्लामी का और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद है, अगर वो सीरियसली किया गया, अगर कुछ काम वो करते हैं, तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के वोट हैं तो सही, मगर वो जितने भी हैं महदूद हैं। बाज़ इलाकों में वो जीत सकते हैं, तो वो कराची में पता चलेगा। हैदराबाद में काम ही नहीं किया किसी ने, वो 25-20 सीटें एमके वाले वैसे बिला मुकाबला जीत चुके। एक फर्क अलबत्ता होगा, इस दफ़ा एमके अगर जीतती है तो उसे हक होगा जश्न मनाने का, इसलिए कि इस दफा उस तरह फ्री हैंड थोड़ी मिलेगा, वॉक ओवर तो नहीं मिलेगा। पहले तो कराची में कोई इलेक्शन एज सच नहीं होते थे, बल्दियाती या एमएनए या एमपी के, वो तो कब्जा कर लेते थे एमके वाले, अंदर भी बाहर भी, और ठप्पे लगाते थे। वो तो जैस्मीन की तो जिंदगी खतरे में पड़ गई थी, उसने दिखा दिया था, जिसके बाद उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन इस दफा ये उसकी हकीकी ताकत का अंदाजा हो सकेगा और मुमकिन है कुछ थोड़ी तब्दीली, कुछ तब्दीली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी का इम्कान है कि उनको मिल जाए। ठीक है, मैच्योर करार देते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सियासतदान मंझे हुए, लेकिन भुट्टो के चाहने वाले तो बिलावल भुट्टो से ही आस लगा बैठे हैं। हबीब साहब, देखिए, सियासतदान तो कोई भी दूसरे की मेच्योरिटी का एतराफ नहीं करता, वो सब एक दूसरे को मेच्योरी करार दिया करते हैं। बात यह देखिए, आसिफ अली ज़रदारी ने भी उन्हें बस एक दफा कहा बच्चा, और मेरा ख्याल है कि अगर सियासतदानों की लौट में किसी को उन्हें इमेच्योर कहने का हक है तो वो सिर्फ उनके वालिद का है। अच्छा, बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के वो चेयरमैन है, उनकी उम्र पे ना जाएं, आप उनकी कारकर्दगी पे जाएं। आप देख लीजिए कि सिंध में उन्होंने सिंध में, हारून साहब ये अभी 4 दिन बिलावल की क्या सिंध में उन्होंने स्वीप करके दिखा दिया है। बिलावल का इसमें क्या कह रहे हैं, वहां इलेक्शन होता ही नहीं। हारून साहब कहते हैं इलेक्शन होते ही नहीं। देखिए, बात ये ना कि जिस इलेक्शन में मैं जीत जाऊं वो इलेक्शन नहीं है, जिस इलेक्शन में कोई और जीत जाए तो वो इलेक्शन। बात ये है कि सिंध में तो इलेक्शन हुआ है और ऐसे कोई मानता है नहीं कोई इलेक्शन नहीं। अब दूसरी बात है उसमें बिलावल का मसला ये कि पीपल्स पार्टी जीत गई है और इलेक्शन अपने घर बैठा हुआ था जब इलेक्शन हो रहे थे। देखिए, उसमें वो ना कैंपेन में शरीक हुआ, ना उम्मीदवारों के इंतखाब में शरीक हुआ, ना उसने कहीं जलसा किया, ना जुलूस निकाला। अब ये इस दफा देखिए, जब उन्होंने मुनासिब समझा, उनकी हिकमत अमली थी, तो उसने पीपल्स पार्टी ने, तो नहीं है ना पार्टी में, उनकी क़यादत में ही पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीते। अब तक उसका ऐसा नहीं, उसकी कोई क़यादत नहीं, वो ज़रदारी साहब ने सारे फैसले। अब जो है, अब इससे आगे बढ़ के वो खुद मैदान अमल में आए हैं, जहां उन्हें थोड़ा एहसास हो रहा है कि ठट्ठा में वहां पे जाहिर है कि वहां पे थोड़ा सा मुकाबला है, कि वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी खड़े हैं, कुछ पीएमएलएन के भी थोड़े बहुत असरात वहां पे मौजूद हैं, तो वहां पर वो मुकाबला करना चाह रहे हैं। फिर बदीन है, देखिए, ठट्ठा उनकी एक मंजिल है, ठट्ठा सिर्फ इशारा है बदीन वालों के लिए। अच्छा। जहां पर जुल्फकार मिर्जा बैठे हुए हैं, जुल्फकार मिर्जा ने जहां अपना आजाद ग्रुप खड़ा कर रखा है, तो वो
معاف کیجیے گا ٹھٹھا میں جا کر وہ دراصل بدین والوں کو اشارہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب میں بدین بھی آ سکتا ہوں، لہٰذا آپ وہاں پر جو بندوق کے زور پہ ذوالفقار مرزا صاحب آپ لگے ہوئے ہیں، یا آپ اپنی فوج لے کے جو شہر میں ذوالفقار مرزا کے پاس بندوقیں زیادہ ہیں یا حکومت کے پاس زیادہ؟ دیکھیے حکومت کی بندوقیں تو قانون کی پابند ہوتی ہے نا، ذوالفقار مرزا کی نہ زبان نہ بندوق، وہ کسی چیز کی بھی پابند لیکن سانگھڑ اور بدین سے تو شکایات بھی بہت مل رہی ہیں۔ بڑی آپ نے یار بڑی سنسنی خیز خبر دیا کہ حکومت کی جو رائفلیں ہیں وہ قانون کی پابند ہوتی ہیں، تو سندھ میں خاص طور پہ تو دیکھیے جہاں صوبوں میں دیکھیے ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوں وہاں پہ حکومت کی بندوق پھر آرام سے نہیں چل سکتی۔ کمیٹیاں روک سکی ہیں، ایپیکس کمیٹیاں روک سکی وہ جو قتل عام ہوا وہاں پہ۔ لیکن ہارون صاحب آصف علی زرداری سے جو لوگ نالاں تھے وہ تو بلاول بھٹو کی طرف ہوں گے نا متوجہ اس کی طرف، اس لیے کہ وہ ایک لیگیسی کو لے کر چل رہے ہیں اپنی والدہ کی بنچ، آج جیسے وہ سنروف سے باہر نکل کر اس کی والدہ کی کیا لیگیسی ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب میں ان پر تنقید، ان کی والدہ کی لیگیسی کیا ہے؟ کیا کوئی کارنامہ بے نظیر عرصے کو چھوڑے، اس کارنامہ کیا ہے بے نظیر کا؟ زراعت کے میدان میں ان کی کاوشیں ہیں، کسان ان کی خدمات کا اعتراف۔ پاکستان میں جتنے آئی پی پیز لگے ہیں وہ انہوں نے لگائے، پاکستان کا جو میزائل پروگرام تھا وہ انہوں نے چلایا، ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کا جو میزائل پروگرام پیسہ انہوں نے بنایا، وہ ہار کا قصہ ان کا پتا ہے، سرے مال کا قصہ ان کا پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بے شمار جائیداد ان کے دور میں ہی بنائی تھی نا زرداری صاحب نے بیرون ملک۔ کیا کارنامہ کیا ہے ان کا؟ تو چاروں صوبوں کی زنجیر پیپلز پارٹی نہیں رہے گی؟ نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، سندھ میں ہے پیپلز پارٹی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کہاں ہے، پنجاب میں کہاں ہے، پختونخوا میں کہاں ہے؟ لیکن سب کہہ رہے ہیں بلاول کی وجہ سے ریوائیول کیا ریوائیول آئے گی؟ اس ریوائیول کی کوئی علامت بھی بتائیں، ایسے ہوا میں باتیں تو نہ کریں۔ پھر سے متوجہ ایسے ہی دیکھو یار، یہ میڈیا کا عجیب معاملہ ہے، کوئی بھی چیز اٹھا لی اور اس کا چرچے شروع کر دیا، وہ بتائے نا اس کے کیا، اس نے کیا کیا ہے اس میں۔ بلاول بھٹو نے اب تو جو وزراء ہیں جو کرپٹ ہیں ان کے خلاف وہ نالاں ہیں، نانا کی ٹیپیں سنتا رہتا ہے، اسی کی طرح آواز نکال کے یہاں سے بٹن کھول دیا۔ اب یہ بٹن اگر میں کھول دوں تو میری گفتگو میں زور آ جائے گا، سٹائل ہے، اور نہیں سٹائل what does it mean؟ اچھا وہ بٹن کھول دیا، وہ چیخ چیخ کے بولنے لگے، اور ہارون صاحب کوئی کانٹینٹ مجھے یہ دیکھیں، اگر میں یوں کر کے پسینہ پہنچوں، دیکھیں گورننس کیا ہوتی ہے؟ گورننس ہے پولیس کو ٹھیک کرنا، پٹوار کو ٹھیک کرنا، سرکاری دفتروں میں کام ہو رہا ہو، رشوت ستانی بتدریج کم ہوتی جائے، ٹھیک ہے، میرٹ پہ افسروں کا تقرر ہو، پارٹی میں اگر کوئی لوگ پارٹی کا حکومت کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ان کو نکالا جائے۔ یہ خود اوپر ٹاپ سارے کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی لیگیسی کیا ہے؟ بلاول سب کو بدلنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، وہ کچھ وزراء سے ناراض بھی ہیں۔ کوئی کام اس نے کیا آج تک؟ میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کیا کیا اس نے، کیا ہے لیگیسی؟ ابھی وہ کیا یار، انگریزی میں ہو جانے سے کیا اس کا کوئی معنی کوئی بہتر ہو جاتے ہیں؟ کیا بے نظیر کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، نواز شریف کی کوئی لیگیسی نہیں ہے، کوئی ایک لیگیسی تھی ایک آدمی کی، اس کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، بھٹو کی بھی نہیں، ٹھیک ہے، بھٹو کیا لیگیسی ہے بتائیے؟ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو سٹارٹ کرنے والے وہ ہیں، جس کے نام پہ ووٹ پڑ رہے ہیں ہاں جی، ان کے ماننے والے، بلاول کے نام پہ کوئی ووٹ نہیں پڑ رہا ہے، بے نظیر تاریخ کا رزق ہو گئی، اس کا باپ بھی تاریخ کا رزق ہو گیا، اس کے باپ نے تو کچھ کام کیے تھے نا، ٹھیک ہے، ایٹمی پروگرام، آئین، ظلم بھی بے حد و حساب کیا تھا، کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے۔ چلیں اب بلاول کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ بدلیں گے، اگر ہم اسی والے سے بات کو آگے بڑھائیں، آئیں گے مینڈیٹ لیں گے اور اس کے بعد گورننس بنا کے، اور جس کی میری معلومات کے مطابق کوئی اس کی صلاحیت کا اظہار سندھ میں، بات کو آگے ہم بڑھائیں گے، بریک کا وقت ہوا ہے۔ ایک کرپٹ آدمی کو اگر بلاول نے نکال دیا ہوتا، یہ سال ڈیڑھ سال سے اس کے ایک رول ہے، ایک کرپٹ افسر کو، ایک ایس ایچ او کو، ایک پٹواری کو، ایک کسی آدمی کو، یہ امکانات تو ہیں کہ بلاول صاحب اپنے والد کی تاریخ سے سبق سیکھیں۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سبق نہیں سیکھیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ملک میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ گہما گہمی عروج پر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے تو بات ہو گئی، لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایسا مثالی صوبہ بنائیں گے کہ آئندہ انتخابات میں لوگ خیبر پختونخوا کی وجہ سے ووٹ دیں گے تحریک انصاف کو۔ ہارون رشید صاحب، مخالفین تو یہی کہتے ہیں کہ بجائے تنقید کے، اپوزیشن پر اور دھاندلی کے الزامات لگانے کے، اگر شروع ہی سے خیبر پختونخوا کو مثالی صوبہ بنانے کی طرف توجہ دی ہوتی تو آج تو یہ نوبت نہ آتی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے۔ نہیں، کچھ کام تو کیا ہے، یہی ہونی چاہیے تھی حکمت عملی۔ احتجاج پہ زیادہ انرجی ہماری سیاسی پارٹیاں صرف کرتی ہیں، جلسے جلوس پہ، ریلیوں پہ، اور اصل کام پہ توجہ کم دیتی ہیں۔
2-3 काम उन्हें करने चाहिए थे पुलिस का, तो उन्होंने ठीक किया है जितनी कैपेसिटी थी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं है। आईजी साहब और बड़ा अच्छा आदमी है जी, चुन के लगाया, जो अवेलेबल लोग थे उनमें से नासिर दुर्रानी बहुत गैर मामूली सलाहियत के तो आदमी नहीं है, लेकिन मेहनती हैं, दयानतदार हैं और बिल्कुल ऐसे आदमी हैं कि कोई सिफारिश वगैरह की कोई परवाह नहीं करते, वो पोलाइट भी हैं। इसके साथ इस्लामाबाद में रहे काफ़ी अर्सा, हमने देखा यहाँ वो रहे, वो स्पेशल ब्रांच के थे या किसके थे वो, लाहौर में भी उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। वो पाबंद किया गया, वहाँ पुलिस अफसरों से कह दिया गया है कि मैंने एमपी की परवाह न करे। यहाँ पंजाब में इसके पर सूरत हाल, हॉस्पिटल्स भी कुछ बेहतर हुए हैं। और पटवारी का मामला तो पख्तूनख्वा में इतना बेहतर हो गया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये सिर्फ ये काम कर दें, मैं करेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता इसका। इसलिए कि ये पटवारियों के जरिए हमजा ने कितनी ज़मीन खरीदी है, अभी कोई खबर नहीं, मीडिया पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है शरीफ खानदान का, कितनी ज़मीन सिर्फ हमजा ने खरीदी है। वह पटवारी ना होंगे तो वो जो उनका अपना इलाका है जहाँ पे रहायश है, 4000 पुलिस वाले जहाँ पहरे देते हैं, जहाँ 36 करोड़ रुपए की 4 दीवारी बने, वहाँ तो हाउसिंग सोसाइटी बनाने नहीं दे रहे, वहाँ पाबंदी लगा दी है इर्द गिर्द। और भी तो पुलिस के जरिए गवर्न कर देखा, अगर आप पुलिस को नहीं कि शहबाज शरीफ साहब मतलब कहते हैं थाना कल्चर बदल लीजिएगा 3 महीने के बाद और कंप्यूटराइज कर देगा, इश्तार छपते हैं कुछ अर्सा, 120 दिन मैक्सिमम 180 दिन चाहिए कंप्यूटराइज करने के लिए सूबे के रिकॉर्ड को। कौन सी जमीन मुतनाज़ा कुछ है भी तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो मुलतवी भी हो सकता है, 1% जमीन ऐसी हो सकती है जिसमें कोई तनाज़ा झगड़ा इससे भी कम होगी। पुलिस के जरिए गवर्न करना चाहते हैं, पुलिस के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, पुलिस के जरिए इन्फ्लुएंशियल को काबू करना चाहिए। नहीं, ये तो सिर्फ 21,000 जाली वोटों के इंदराज का मसला नहीं है आजाद सादिक वाले हल्के में, पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग हैं जो पुलिस के कहने पे वोट डालते हैं, जिन्हें पुलिस से काम होता है, जिन्होंने गलत किस्म के चीज़ें करनी होती हैं। तो पुलिस में तो अगर आप देखिए वो 2002 के जो पुलिस ऑर्डर है, अगर वो नाफिज कर दे, अगर आप करना चाहते हैं, जिसमें एक कमेटी बनेगी ऊपर और वो हर सूबे के लिए 3 आईजी तजवीज़ करेगी और चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से मशवरा करके या जैसे भी वो चाहे उसमें से एक आदमी का इंतखाब कर लेगा। तो पहली ईंट ठीक रखी जाएगी भाई, डीआईजीज का और बड़े शहरों के अफसरों का तकर्रर वो खुद करेगा और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का, और नीचे वो आज़ाद होंगे और अकाउंटेबल होंगे। सिटीजन्स की कमेटियां बनेंगी हर सतह पे और चेक होगा, थानों में कमेटियां बनेंगी। अब तो मेरा ख्याल है कि महीना 1.5 महीना एवरेज होगा, सिंध में तो यहाँ 3 महीने है SHO का, पंजाब में भी 3 महीने है एवरेज। अब आईजी जब लगाया जाता है तो उसको 3 साल के लिए होना चाहिए, इल्ला ये कि कोई बड़ा वाक़या हो जाए, उसके बारे में इंकशाफ हो, कोई गलत काम कर रहा है और ला ताल्लुक हो जाए हुकूमत, मगर होगी नहीं, इनके होते हुए नहीं हो सकती। ये एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत है। देखिए जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब, कि 80% बैड गवर्नेंस की वजह से और 80% बैड गवर्नेंस पुलिस की वजह से। आपने देखा क्राइम का रेट ना वो तफ्तीश ठीक करती है, रिश्वत वो बिल्कुल आम है, हर शख्स जानता है, तफ्तीश वो ठीक नहीं करती। और कितने मुजरम हैं जिनकी जमानतें हो जाती है अदालतों में, इन्वेस्टिगेशन पे भी तो एतराज अच्छा, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फिर इंटेलिजेंस पे कोई तवज्जो नहीं है। देखिए कल ये बात ISPR के प्रेस रिलीज में कही गई थी तो उस पर एतराज था, अगरचे उसमें जवाब तो है, लेकिन आज वही बात चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस की वजह से 80% मुकदमे आने नहीं चाहिए, वो पुलिस की वजह से है। क्यों इसे निगलेक्ट किया जा रहा है? पंजाब गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है। मेरा ख्याल है कि हमारी जो अदलिया में इस तरह के रिमार्क्स है ना, ये हमारे सिस्टम को वीक करते हैं बजाय इसके कि इसको स्ट्रॉन्ग करें। जब भी हमारी बेंच से ये बात होती है तो फिर उसका जवाब भी आता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब देने की कोशिश करती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बहस में पढ़ना चाहिए या बेंच और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है वो एक दूसरे के मुकाबले एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़े यार, बैड गवर्नेंस है या नहीं है? देखिए हारून साहब, पुलिस कारोबारी करप्ट है, एक रिलेटिव टर्म है, आपके लिए वो एक चीज करप्ट हो सकती है, मेरे लिए नहीं हो सकती। पुलिस करप्ट है या नहीं है? जब पुलिस की तनख्वाहें पंजाब में बढ़ाई गई थी तो कहा गया था कि हमें कारकर्दगी भी चाहिए। पुलिस का जिक्र हम कर रहे हैं ना, वो पुलिस KPK में एक वॉर लड़ चुकी है। मैं पंजाब के अंदर 6000 किलोमीटर का सफर छोटी बड़ी सड़कों के ऊपर करके आया हूं। मैंने हर जगह पुलिस को काम करते हुए देखा है।
وہاں پہ پولیس کہیں نہ کہیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. آپ کی ان کی صلاحیتوں پہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے, یہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب ان کو مزید امپروو ہونا چاہیے, لیکن اگر انہیں پہلے آدمی ہے جو میں نے کر دیں پولیس سے مطمئن, میں مطمئن ظلم و زیادتی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کیا کہہ رہے ہیں اسلام کا کہہ رہے ہیں ڈسکارڈ کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کی بات جو تجویزیں ہم نے پیش کی ہیں اس میں کہا کہ ان کو نکال دیں. اس میں جو اصلاح ہے, ایک یس پولیس ریفارمز کرنی ہے, تو پولیس ریفارمز سب سے پہلے ہمیں ایک جگہ کرنی ہے, اور وہ پولیس سے زیادہ ہمارے پبلک سروس کمیشن میں ہونے والی ہے. ہمارا پبلک 76 میں جو بھرتی کیا کرتا تھا وہی بھرتی آج حضور والا, حضور والا میری بات سنیے, تقرری, تبادلے, ترقی سب کا انحصار تو ہے صوبائی حکومت پہ. سیاسی اثر و رسوخ سے یہ چیزیں آزاد ہونی چاہیے. کیا کرے گا جب آپ نے ایم پی اے جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے توڑ کے اپنی ایک پولیس افسر کو اس لیے بدل دیا گیا تھا کہ 2 قابلی کے ایم پی ایز کی یہ شرط کہ نون لیگ میں تب جائیں ہوں گے, اس کو بدل دیں. اچھا, ذوالفقار چیمہ کو اس لیے نکالا گیا تھا اس وقت ڈی آئی جی کے طور پہ کہ نون لیگ نے دھاندلی کوشش کی, انہوں نے پکڑ لیا, 10 ڈبے پکڑ لیے جو لے کے وہ بھاگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں پبلک سروس کمیشن کہاں سے پبلک سروس کمیشن وہی عرض کرنے والا. دیکھیں پبلک سروس کمیشن اور حکومت دونوں مل کے بھرتی کا نظام باقاعدہ طور پہ پولیس میں تباہ کر چکے. میں بھرتی ہوتی ہے 5 لیئرز میں, آپ فوج میں دیکھ لیں وہاں پہ 2 لیئرز میں بھرتی ہوتی ہے. یعنی گڈ گورننس حکومتی نیک نیتی کی محتاج ہے. وہ کسی کو ڈی ایس پی بھرتی کر لیتا ہے, عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا خیبر پختونخوا پولیس میں ریفارمز کا, وہ تو کسی حد تک پورا کر دکھایا, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مزید ریفارمز بھی کریں گے. لیکن کون سا ایسا معاملہ ہے جو ایک سائے کی طرح تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا پیچھا کرا ہے؟ اسی بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام خبریہ میں ساتھ دینے کا شکریہ. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے طوفانی دورے اور دھواں دار بیانات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس نفسیاتی دباؤ سے باہر آ گئے ہیں جس کا شکار وہ تب دکھائی دیے جب وہ قومی اسمبلی میں اسپیکر کے انتخاب کے دوران ووٹ ڈالنے کے لیے آئے. لگ رہا تھا کہ شاید معاملہ پس منظر میں چلا گیا, لیکن ایسے میں ریحام خان کا ایک تازہ ترین انٹرویو برطانوی جریدے کو, جس میں انہوں نے شکووں کے انبار لگا دیے ہیں. ہارون رشید صاحب وہ کہتی ہیں عمران خان شادی کے بعد نئی زندگی کے لیے تیار نہیں تھے, تو شادی کیوں کی؟ یہ عمران خان سے پوچھے, مجھ سے پوچھ رہی ہے. میں نے آپ دوست ہیں نا, آپ جانتے ہیں. نہیں, یہ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ دونوں ایسے عقل مند ہیں کہ وہ اس کے بارے میں خوش گمانی کا شکار تھا, وہ اس کے بارے میں خوش گمانی کے شکار تھے. خواب دیکھنے والے لوگ ہیں. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. تو وہ بھائی وہ ایسا ہی آدمی ہے, تو پالیٹکس پہ نہیں بات کرے گا تو وہ کس چیز پہ وہ بات کرے. یہ جو ایک 2-3 نسلوں سے پچھلے تصور پروان چڑھا ہے کہ وہ گانا گا رہا ہو, وہ گانا تو فلم میں گایا جاتا ہے, بہت اظہار محبت کے. نارمل زندگی تو ایسی ہوتی ہے, آدمی کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو شکوے اس نے کیا بات صحیح ہے, مثلا اس پہ غلط الزامات لگا کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. یہ تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ زہر کیا بکواس ہے, زہر دینا ہوتا تو دے دیتے, اور اس کے لیے ایک شادی کرانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اگر کوئی باہر سے کسی نے کرایا ہے جو سیکورٹی رسک اس کو کہا جا رہا ہے, ایسی خاتون تو وہ ہے نہیں, اس کا مزاج نہیں ہے ایجنٹ کا. اچھا, عمران خان کو کوئی دوست بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہیں وہ اکیلے زندگی گزارتے ہیں. اس کا تو بہت دوست ہے, ہم اس کے دوست ہیں. رات میں ان سے گفتگو کر رہے تھے, بیٹھے سن رہے تھے, ان سے پوچھا کیا گفتگو ہے, کیسی بے تکلفی کی گفتگو ہو رہی تھی. بے تکلفی, اب چونکہ وہ ایک مجلس میں گفتگو تھی اور مجلس کی امانت, لیکن بہت دوست ہیں, مطلب بہت بے تکلفی تھی. اس طرح کی بے تکلفی کوئی نازیبہ بات نہیں, بے تکلفی کی بات. اچھا, شاید بیوی پوزیسو ہوتی ہے. دیکھیے باقی اس کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے کہا کوئی تحفہ نہیں دیا, تو تحفے تو وہ دیتا ہی نہیں ہے کسی کو. یہ تو اچھی بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفے تحائف دو, محبت بڑھتی ہے. اچھی یہ بحث کی بات نہیں ہے, بیویوں کو تو توجہ چاہیے ہوتی ہے, مزاج ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ اس کو پہلے پتہ نہیں تھا. یعنی ایک شادی ہوئی, وہ شادی ناکام ہو گئی, اس کی اپنی بھی ناکام ہوئی. خیر, تو باقی یہ ٹھیک ہے کہ وہ بعض چیزیں اس نے صحیح کہی ہیں کہ بھائی وہ, لیکن وہ جھگڑا ان چیزوں پہ نہیں تھا. جھگڑا ان چیزوں پہ تھا کہ وہ ایک پولیٹیکل رول پلے, بنیادی مسئلہ کیا تھا, پولیٹیکل رول چاہتی تھی, وہ چاہتا تھا نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اب میں تفصیل نہیں بتا سکتا, میری ان سے بات ہوئی ہے کئی دفعہ, وہ رول نہیں چاہتا تھا اور وہ چاہتی تھی, یہ تھا. باقی دوستوں کا تو آنا جانا ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈر ہے, گھر میں ہو گئی. جو بات عمران خان کی سمجھ میں نہیں آتی, اسے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو اس کا گھر بسائے, جو باقی معاملات سے لا تعلق ہو. وہ کہتا ہے اس کا پولیٹیکل ہونا اس کی خوبی ہے, بیوی کا سیاستدان ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہوتی. یعنی اس سے کوئی کمپرومائز کر لے, جیسے سیاستدان ہیں خواتین, ان کے کوئی شوہر خوش تو نہیں رہتے.
لیکن بیوی کا بنیادی کام گھر سنبھالنا ہے، اب ضرورت ہو تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک ایسے میاں بیوی سیاستدان کے بارے میں جانتا ہوں جن کے گھر میں ہر روز جوت پتانگ ہوا کرتی تھی، دونوں اٹھا کے، دونوں قومی اسمبلی کے ممبر تھے، اب نہیں ہے، دونوں قومی اسمبلی کے ممبر تھے، شوہر صاحب وزیر تھے اور جو خاتون صاحبہ نہیں تھیں، اور جب وہ گھر میں ہوتے تھے تو کچھ جھگڑا ہوتا تھا، ہارون صاحب ایک دوسرے کو باقاعدہ جوتے اٹھا کے مارے جاتے تھے۔ باقاعدہ نہیں، یہ ایک بڑی خاتون لیڈر ہے، مشہور ہے، میں نے ایم پی نہیں ہے، وہ پارٹیوں میں میاں بیوی جو ہیں ڈرنک ہو کے ایک دوسرے کو مارتے تھے، وہ تو ایسے تو بہت باقاعدہ۔ دیکھیے ایک ہے، یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، میں نے ایک وزیر اعظم پرائم منسٹر، بہت پرانی بات ہے، میری موجودگی میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا یہ میرے مسائل ہیں، یہ ہے گورننس میں یہ پرابلم ہے، یہ ہے، میں استعفیٰ دینے کی سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کا مسائل یہ نہیں ہے، آپ کا مسائل آپ کی بیگم صاحب ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا بس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ پھر ان کو دعا بتائی، پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا اب سب خیریت ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور خاتون جو پرائم منسٹر ہاؤس آ کے رہنا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا، اب سیٹل ہو گیا معاملہ۔ تو یہ تو اس طرح کے قصے چلتے رہتے ہیں۔ آپ ادھر بھی بتا دیتے کچھ، ادھر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں بتاتا نا۔ میاں بیوی کے معاملات میں اور بتانا میں نے تھوڑی تھا، وہ تو کسی بزرگ کے پاس جائیں، سیانے کے پاس، قرآن کہتا ہے اہل ذکر کے پاس جاؤ، جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، صاحب ماں باپ کے نام اہل علم کے پاس جاؤ۔ عمران خان کسی روحانی بزرگ کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے میرے ماں باپ کے نام پوچھے تھے کہ حساب لگوا سکیں کہ نہیں کوئی حساب، جب وہ ایک دو آدمی ان کا جیل میں، اس بیچارے کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ناچیز جانتا ہے، لیکن میں تو اس طرح کی چیزوں میں رائے دیتا ہی نہیں ہوں، اگر کوئی کتنا بھی اصرار کرے۔ وہ جن کا کام ہے ان چیزوں پہ رائے دینا، جن کا علم اتنا ہے اور جن کا فہم ہے چیزوں کا، شعور ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن فیصلے وہ خود ہی کرتے ہیں۔ تو حبیب صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ انہی خوبیوں سے وہ متاثر ہوئے جو ریحام خان میں تھی اور دل دے بیٹھے، لیکن پھر اس کے بعد وہی مسئلے آ گئے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی یہ رومانٹک سٹوری نہیں ہے، یہ آپ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ رومانٹک سٹوری، یہ آپ کی امیجینیشن آپ سے۔ یہ دیکھیے ہم عمران خان صاحب ان سے اختلاف اتفاق ہوتا رہے گا، ہر ایشو پہ ہوتا رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے محترم لیڈر ہیں، اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ریحام خان صاحبہ کی اہمیت جو تھی وہ عمران خان کی بیگم ہونے کی وجہ سے تھی۔ اچھا، اور ریحام خان ادروائز ہماری کولیگز ہیں، اور ہم کولیگز کی ذاتی باتوں میں بھی نہیں جاتے، چاہے جائے کہ ہم ایک محترم لیڈر، سیاسی شخصیت کی ذاتی باتوں میں جائیں۔ میرے یعنی جب میں نے آج یہ انٹرویو پڑھا ریحام کا، تو آنیسٹلی سپیکنگ میں کو بہت زیادہ خوش نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ انٹرویو نہ دیتی تو ان کی رسپیکٹ زیادہ رہتی۔ شاید وہ مجبور ہوئی۔ دیکھیں مجبور کیا مجبور ہوگی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کی کیا مجبور، ان پہ الزامات لگائے جا رہے تھے، الزامات کی ہم روز تردید کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کتے، نہیں ایک منٹ، الزامات تو دنیا میں ہمیشہ سے الزامات انسانوں پہ لگتے ہیں، یہ ایک عجیب رویہ ہے سیلف سمپتی کا۔ میں نے ایک دفعہ ایک بڑی بہت اہم قومی شخصیت سے کہوں کہ مجھ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، میں نے کہا تنقید کا صداقت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ جو لوگ بالکل سچے ہوتے ہیں، جو کوئی خرابی نہیں کرتے، ان پہ تنقید نہیں ہوتی، پیغمبروں پہ کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ہی ٹروتفل ہوتے ہیں، سیلف لیس ہوتے ہیں، وہ انسانوں پہ مہربان ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اب یار دیکھیے دنیا یہ اسی لیے بنائی گئی ہے کشمکش کے لیے۔ یہ داعش والے آپ کو پتا ہے کہ یہ اولیاء کے اور انبیاء کے مزار بھی انہوں نے اڑا دیے، جی، اور وہ اسلام کے داعی کہلاتے ہیں خود کو۔ دیکھیں یہ ایک انسانی فطرت ہے بالکل کہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں اسے اتفاق کرتا ہوں، انٹرویو نہیں دینے چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ اب دیکھیے اس کے جواب میں عمران خان تو خاموش مجھے امید ہے رہے گا، رہنا بھی چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگ جواب میں اسے جواب دینا شروع کریں تو اس کی اپنی زندگی میں مشکل اور تلخی ہی آئے گی نا، جو نہیں آنی چاہیے۔ اب آرام کی زندگی گزارے، اب ان چیزوں کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے کہ جب اس کے مہمان آتے تھے تو بچے جو ہیں وہ کمرے پہ رہتے، ظاہر ہے جب مہمان آئے ہوئے ہوں تو بچوں کو تو الگ ہی رہنا۔ دیکھیے دوسرا قائد اعظم کے پاس ایک دفعہ جب قائد اعظم اور رتی جناح کے معاملات خراب ہوئے تو رتی جناح صاحبہ کا ایک رشتہ دار قائد اعظم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب مسٹر جناح، میں آپ سے علیحدگی میں کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے پوچھا کہ میری پرائیویٹ بات یا اپنی پرائیویٹ بات؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ سے متعلق پرائیویٹ بات۔ انہوں نے کہا مجھے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات نہیں کرنی۔ دیکھیں یہ میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں دونوں صداقت، دیکھیں ریحام خان ایک محترم خاتون ہے اور عمران خان ایک محترم شخص ہے، ہمیں ان دونوں کی عزت کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے اور ان دونوں کو سب سے زیادہ خود رکھنا چاہیے۔
عمران خان صاحب سو فار وہ ایک صحافی پہ برس جانے کی غلطی کے علاوہ وہ خاموش ہے. میرا خیال ہے کہ ریحام خان صاحب ابھی اس پہ خاموش ہی رہے تو زیادہ مناسب. ٹویٹر پر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریحام خان پر الزامات لگاتے شرم آنی چاہیے, وہ 3 بچوں کی ماں بھی ہیں. دوسری جانب ریحام خان یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے یہ کہا تھا کہ انہیں روٹیاں پکانے کے لیے بیاہا گیا ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیرس کے 13/11 کی, جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اور جو خارجہ پالیسی ہے مختلف ممالک کی ان پر نظر ثانی کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ G20 اجلاس بھی جاری ہے انطالیہ میں, جہاں ظاہر ہے یہی واقعہ زیر غور آئے گا. ترک وزیر اعظم, ترک صدر نے اس کی مذمت کی ہے, اور تمام سربراہوں نے اس واقعے پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے. ہارون صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, G20 اجلاس ہو یا کوئی بھی اور اجلاس, اب دنیا کی حکمت عملی کس طرف منہ پوتی دکھائی دے رہی ہے؟ اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ دو چیزیں اس میں سامنے. ایک تو یہ امیگریشن پالیسیاں بدل جائیں گی ٹوٹل, اور اس میں زیادہ تو نقصان عربوں کو پہنچے گا جن کے بظاہر وہ نمائندہ بھی ہیں, لیکن اوورآل مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا جن کے نام زیادہ مذہبی ہیں, حلیے زیادہ مذہبی ہیں. امریکہ میں ایک خوف کا عالم تھا اس کے بعد. جو داڑھی والے لوگ تھے, خاص طور پر لمبی داڑھی کو پگڑی باندھتے تھے, اس طرح کے لوگ تھے, ان کو زندگیوں میں بڑی دشواری آ گئی تھی. بچیاں جو حجاب اڑتی تھیں خواتین, ان کے لیے مسئلہ, ایون بعض سکھ نشانہ بنے تھے, سکھ نشانہ, بالکل اس وجہ سے. تو وہ یہ ہے. دوسرا امیگریشن کی پالیسی سخت ہو جائے گی, اور عربوں کو تو بہت دشواری ہوگی, ہائر ایجوکیشن میں دشواری ہوگی. تو ابھی رفتہ رفتہ سامنے آ گیا, لیکن یہ کوئی مستقل طور پہ نہیں رہے گا. عربوں کو انیشیٹو لینا چاہیے, OIC کا اجلاس بلانا چاہیے, خود وہاں کوئی کارروائی کرنی چاہیے. بہت تنگ نظری کے ساتھ, بہت نیرو پرسپیکٹو میں سوچا جاتا ہے مغرب پہ کیوں چھوڑ دیا جائے. پالیٹکس از آل اباؤٹ انیشیٹوز. انیشیٹو لیا جائے, اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. سیریا کا اگر آپ ایک قابل عمل منصوبہ بنائیں سوچ سمجھ کے, اچھی بات ہے. وہ پہنچے ہیں وہاں, ترکی کے پریزیڈنٹ سعودی عرب پہنچے ہیں, شاہ سلیمان سے انہوں نے ملاقات کی ہے کل. تو میرا خیال ہے کہ کچھ پیش رفت کی امید رکھنی چاہیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ زیادہ سنجیدہ ہیں عرب ممالک کے مسائل حل کرنے میں. اب جنیوا میں جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے شام کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ وہاں جنگ بندی کر دی جائے اور عبوری حکومت قائم کی جائے. ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں, اپنے مسائل حل کرنے میں. لیکن شام کے مسئلے میں تو ظاہر روس اور امریکہ آمنے سامنے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اب اس وقت جو شام کی صورتحال ہے اس کو انہوں نے ایک پروکسی وار کا گڑھ بنا دیا. ہر ملک وہاں پہ آ کے کچھ نہ کچھ اپنے ہتھیار ٹیسٹ کر رہا ہے. تو اور آج تو مجھے پتا چلا کہ فرانس کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ باقاعدہ طور پر کھل کے سعودی عرب کا نام لے رہی ہیں کہ سعودی عرب کی وجہ سے داعش پیدا ہوئی اور داعش کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ داعش تو ایک ایسا ڈیمن بن گیا ہے جس سے لڑنے کے لیے اب کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. وہ کس نے بنایا, کس نے اس کو پیسے دیا, اب یہ بحث ختم ہو چکی ہے. داعش کے معاملے میں اور ہمارا جو خطہ ہے, ہمارا جو پاکستان اور افغانستان میں, اب داعش جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے, روٹ آؤٹ کرنا ہے. اس کی ہم نے انٹرنیشنل گارنٹیز دی ہیں. ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں کہا تھا کہ ہم سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے. انفارچونیٹلی اس کے سائے نظر آ رہے ہیں. میری معلومات کے مطابق 3 دن پہلے زابل میں داعش کو طالبان نے روٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یعنی کئی لوگ مارے گئے. البتہ زابل کو انہوں نے چھڑا لیا. اسی طرح آج یہ ویسے کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ طالبان امریکہ میں مذاکرات کا امکان بڑھ جائے. تو آج جو ہے آج بھی ایک اسی طرح کی ایکٹیویٹی طالبان نے کی, اور طالبان نے داعش کو ایک جگہ سے شیرم, ان کا جو صوبہ ہے وہاں سے اسے نکالا, اور وہاں پہ آج پھر 15 بندے مارے. جو مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان کی ریلیونس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. طالبان اب اس کی یعنی اب اگرچہ ابھی یہ تھوڑی سی دورزگار بات لگتی ہے, لیکن طالبان کے جو مختلف لیڈرز ہیں, تو میری ان سے جب بات ہوئی اس معاملے میں تو انہوں نے, کچھ لوگوں نے مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو یہ واقعہ ہماری کتاب میں تو بالکل غلط ہے. انہوں نے یہ لفظ مذمت کا استعمال نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ داعش نے جو کچھ کیا ہے یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے. تو واضح لفظوں میں شاید وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ مشاورت سے کوئی بیان جاری کریں, لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ داعش کے خلاف جو ایک اتحاد بن رہا ہے بین الاقوامی, اس میں پروبیبلی طالبان ایک امپورٹنٹ فیکٹر بنیں گے. اور اگر ایسی کسی صف بندی کا حصہ بن جاتے ہیں
تو پھر آپ ظاہری یا پوشیدہ طور پہ تو پاکستان کو پھر اپنے آپشنز پہ غور کرنا پڑے گا کہ افغانستان میں کیا ہونے تیسری عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے ہارون صاحب، واقعی اس کی طرف دنیا جا رہی ہے؟ پوپ فرانسس کہہ رہے ہیں یہ تیسری عالمی جنگ کا پہلا قدم ہے اس کی طرف. دیکھیے اگر مسلمانوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا تو جنگ تو پھیل جائے گی. یعنی کہ تیسری عالمی جنگ کے لیے دنیا تیار ہو جائے. بالکل باقاعدہ دیکھیے اللہ معاف کرے لوگوں کو، دیکھیے اللہ معاف کرے ہمیں ایک تو دیکھیے تیسری عالمی جنگ کی خواہش جو ہے نا وہ ایک مذہبی کسی شخص کی ہو سکتی ہے، ایک پریکٹیکل شخص کی نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہمیں جنگوں سے گریز ہی کرنا ہے، خواہ وہ ہم عالم اسلام میں بیٹھے ہیں خواہ پوری دنیا جنگیں افورڈ نہیں کر سکتی. آج کی جنگ ایسی نہیں ہوگی. آج کا کمزور سے کمزور آدمی بھی، کمزور سے کمزور ملک بھی ایسے ہتھیار رکھتا ہے جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. جی تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ایسے موقع پہ جنگ کی باتیں کرنا تو یہ تو پوپ کو بھی زیب نہیں دیتا اور بلکہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. ہمیں مسئلے کو حل کرنا چاہیے. تو OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے؟ اتنے سست کیوں ہیں مسلم حکمران مسئلے کے حل کی طرف کیوں نہیں؟ کیا کرے گی OIC؟ بات یہ ہے کہ پہلے OIC تو یمن کے مسئلے پہ کچھ کر سکتی، اگر کر سکتی تو. OIC اس سے پہلے اب تو اگر شام کا مسئلہ OIC سمیٹنا چاہے تو وہ سمٹ بھی نہیں سکے گا. OIC تو اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی کیونکہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب تو اس وقت یہ ہے کہ آپ جو کچھ بچا سکتے ہیں وہ بچا لیں. فی الحال OIC تو اس مسئلے میں کچھ زیادہ آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. یعنی دنیا اسی رستے کو فالو کرے گی جدھر مغربی اقوام جو فیصلہ چاہیں گی کرنا، مسلم ممالک اس میں کوئی پیچیدہ ہوتے ہیں عوامل. یہ کیا بات ہے؟ مغرب کوئی خدا ہے کہ وہ جو فیصلہ کر لے گا. ان کے اپنے مسائل انہیں کیا حاصل ہوا اس میں سے؟ انہیں اس میں سے خوف ہی حاصل ہوا ہے. انہوں نے کیا فرانس کو کیا ملا اور برطانیہ کو کیا ملا اور امریکہ کو کیا ملا؟ وہ خود خوف کی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اب اس معاملے کا حل کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں انٹیلیجنس فیلیئرز تو ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ہوتے رہتے ہیں. آپ یہ بیسیکلی جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے وہ بھس میں سے سوئیاں نکالنے والی بات ہے. یہ کوئی ایسے لوگ ہمارے ہی درمیان میں ہوتے ہیں، ہمارے ہی گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے انہیں ویڈ آؤٹ کرنا ہے، ایک ایک پکڑ کے آپ نے نکالنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دوں آپ کو. ایک تو عمران خان صاحب جو آج فرما رہے تھے کہ وہ نہیں چل رہا نندی پور پاور پلانٹ، تو میں نے آج پتا کہ 435 میگا واٹ وہ پیدا کر رہا ہے. تو دوسری بات ہے اب وہ آپ کو کس نے بتایا 435 میگا واٹ نہیں پیدا کر رہا ہے؟ 4 سے کم کر رہا ہے. چلیے کچھ کم کر رہا ہے، بولتے ہیں. لیکن میری معلومات کے مطابق نندی پور پہ جتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے اب بھی آپ ان پہ یقین کرتے ہیں. اچھا تو میں آپ کو اور بتاتا ہوں. ایک نندی پور نہیں ہے، کئی نندی پور ہیں. میں اگلی دفعہ آپ کو تفصیلات دوں گا جہاں چینی کمپنیاں نئی مشینیں لگا رہی ہیں، یہ پروجیکٹ لگا رہی ہیں. ہر جگہ مشینری کے ناقص ہونے کی شکایات ہیں. جو پاکستانی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. قیدی وہاں سے لائے گئے ہیں کام کرنے کے لیے چین سے. وہ تو خیر ان کی پالیسی ان کا درد سر ہے. جھونپڑیوں میں انہیں رکھا گیا، ورکنگ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں اور کئی نندی پور پیدا ہو سکتے ہیں. چینی کمپنیاں بدنام زمانہ کمپنیاں ساری دنیا میں. ویسے بھی ہم انجنوں کو ان کے بھگت چکے ہیں اور کئی چیزیں بھگت چکے ہیں. بالکل یہ نہ کوئی اپنا ٹیکس ظاہر کرتی ہیں نہ اپنے ایسٹ سٹیک ظاہر کرتی ہیں. چینی کمپنیوں کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ ایک اور کرپشن کے عادی لوگ. ایک اور بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک پلان بنایا ہے. انہوں نے جیسے ہی عمران خان صاحب اور بلاول صاحب ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں نا، تو وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں. اب ظاہر ہے وزیر اعظم ریلیاں تو نکال نہیں سکتا، جلسے کر نہیں سکتا. تو انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ آئندہ ہر 15 دن بعد وہ یا تو کہیں گراؤنڈ بریکنگ کریں گے، کام کا آغاز کریں گے کسی منصوبے پہ، یا کسی منصوبے کا افتتاح کریں گے. یعنی دوسرے مرحلے اور یہ معاملہ کل سے شروع ہو رہا ہے جب وہ گوجرا شورکوٹ موٹر وے جو ہے اس کا بھی وہ چلے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ پیش گوئی کہاں تک درست ثابت ہوتی ہے. بحث کو پروگرام کو یہاں سمیٹتے ہیں اور حبیب صاحب، ہارون صاحب، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام دیکھنے کے لیے آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.